अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ गाइड के साथ मैं हूं मोहम्मद शादाब अब्बासी। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं एक ऐसे अछूते टॉपिक पर जिस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की जाती। हर अस्पताल में एक इमरजेंसी वार्ड होता है जहां पर किसी ऐसे मरीज़ को जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो और प्रॉपर ना उसका डायग्नोज हुआ हो कि उसको क्या मसला है, ना ही वो किसी मेडिकेशन पर हो, बल्कि अचानक उसकी तबीयत ख़राब हुई और घर वाले उसको इमरजेंसी में ले आए, तो उस तरह की सिचुएशन में एक मरीज़ को किस तरीके से डील किया जाता है, उसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, उसके इलाज मुआवजे में बिल्कुल एकदम जो मेडिसिन दी जाती है, जो इमरजेंसी मेडिसिन जिसको हम कहते हैं, वो कौन सी होती है और कौन से ऐसे कॉमन मसाइल हैं जो कि हर रोज़ इमरजेंसी के अंदर जो है जिनको इनकाउंटर करते हैं डॉक्टर्स या जिनके साथ उनका जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे उनका ताल्लुक बनता है। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए इमरजेंसी के ही एक डॉक्टर जिनकी आजकल इमरजेंसी में ही ड्यूटी है और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जनाब सैयद अहमद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी इस हेक्टिक रूटीन से हमें वक्त दिया। अभी हम आपको इमरजेंसी से ही लेकर आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि वो कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप इनकाउंटर करते हैं इमरजेंसी के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया चैनल उर्दू पॉइंट का जिसने मुझे इज़्ज़त बख्शी सर और यहाँ बुलाया। पब्लिक हेल्थ का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो है वो अनटच रहता है हमारे मीडिया के ऊपर, इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो काविश है ये लोगों को उनके अंदाज़ में आम अल्फाज के अंदर उनकी रोज़मर्रा की बीमारियों के बारे में समझाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। सही। मैं चूँकि मेयो हॉस्पिटल में सर्जरी के डिपार्टमेंट से आजकल वाबस्ता हूँ और आजकल जो केसेस हमारे सामने सुबह से लेकर शाम तक जिनकी भरमार रहती है, उसमें बहुत सारे केसेस जो हैं वो पेट के मसाइल से ज़्यादा उनका ताल्लुक़ होता है। सही। अगर आप इसका बीमारी होने से पहले अगर आप कुछ प्रिवेंशंस पर आप थोड़ा सा बात कर लीजिए तो वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। सही। क्योंकि हमारे माशरे में जो डाइट है, स्पेशली वो लोग जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और वो लोग जो कि पेरिफेरीज़ में रहते हैं, जिनका ज़्यादातर जो ताल्लुक़ है डायरेक्टली हस्पताल से वाबस्ता नहीं रहते, वो बहुत से ऐसे ख़राब डाइट खाने की वजह से मसाइल में मुब्तला रहते हैं और हस्पताल तभी आते हैं जब उनकी बीमारी जो है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी होती है। सही। तो इसीलिए सबसे पहले तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है एक आम इंसान के लिए, एक आम शहरी के लिए, कि आपको सबसे पहले अपनी डाइट को हेल्दी करना होगा, जिसके अंदर आपका सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना अपनी सही मिकदार में बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा सर, ये आपकी बात काट रहा हूँ माजरत, ये मिथ्स हम लोगों ने बना ली हैं कि सुबह के वक्त आपने ये खाना है और फिर उसके बाद आपने ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, या शाम के खाने के बाद आपको चाहे यूँ कहा जाता है कि अंगारों पर चलना पड़े तो आप ज़रूर चलें। ये सारी चीज़ों का जैसे कि ताल्लुक आपने बताया कि पेट की बीमारियों से बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मरीज़ इनकाउंटर भी होते हैं, तो वो कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं, ज़रा उन पर रोशनी डालिएगा जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको नज़र आती हैं, जो कि पेट से रिलेटेड। देखें, बच्चों में ख़ास तौर पे पेट के बहुत से मसाइल सामने आते हैं, बल्कि बड़ों में भी आजकल, बुज़ुर्गों में ख़ास तौर पर जिनकी एज 50 अबव होती है, जो 60-70 ईयर्स तक होते हैं, बहुत सारे हमारे पास सर्जरी के फ्लोर के ऊपर जो मरीज़ हम जिनको रिसीव करते हैं वो अंतड़ियों की बीमारियों के अंदर मुब्तला होते हैं। यानी कि वो इस स्टेज पर हस्पताल पहुँचते हैं कि जिस स्टेज पर उनके अंतड़ियों के अंदर एक ऑब्स्ट्रक्शन मौजूद होती है, जिसकी वजह से उनका निज़ाम हज़म जो है वो बहुत सारी ख़राबियों में मुब्तला हो चुका होता है। सही। और अब हम सर्जरी फ्लोर पर उनको इस तरह से डील करते हैं कि अब उनको हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या उनका इलाज ऑपरेशन से मुमकिन है या नहीं है। सही। कुछ ऐसी बीमारियां जो कि निशानदही करना जिनकी बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर आपको कब्ज़ रहना, जिसके अंदर आपका पेट का फूलना, आपको उल्टियाँ आना और आपके पेट में दर्द रहना, ये 4 अनासिर ऐसे हैं कि जो अगर आपको दरपेश हैं तो आपको फ़ौरन से पहले हस्पताल रुजू करना चाहिए। सही। क्योंकि ये 4 अनासिर जिसे हम कहते हैं कि
ایکیوٹ ایبڈمن کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں، جس کے بعد اگر نظام ہضم کی جو آپ کی جو انتڑیاں ہیں اس کے اندر اگر آبسٹرکشن آ جائے اور اس آبسٹرکشن کو آپ مختلف دوائیوں سے اور مختلف سیرپ سے ختم نہ کر سکیں، یعنی کہ وہ جو راستہ ہے آپ کا کھانے سے لے کر نکالنے کا وہ اگر وہ پورا کلیئر نہ ہو تو اس کے اندر بڑے مسائل آپ جو ہے صرف آپریشن سے ہی اکثر آپ کو اس سے چھٹکارا ملتا ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے یہ بات کی تو یہ نہیں، ہم اس کو سمپلیفائی یوں کر سکتے ہیں کہ یہ علامات اگر آپ نے بر وقت ڈاکٹر کو نہ دکھائیں تو یہ کسی مزید پیچیدہ بیماری کی طرف لے کر جا سکتی ہیں، اور یہ جو گھر کے اندر ہم لوگ کوشش کرنے لگ جاتے ہیں کہ جناب اگر الٹی آئی ہے تو ہم کوئی گھر کی میڈیسن لے کے، یعنی کہ امور خانہ داری کے اندر سے، اور چاہتے ہیں کہ یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھیں ایک تو ایج فیکٹر بھی ہے، اوپر سے آج کل کا جو جنک فوڈ کا جو ٹرینڈ ہے وہ بہت زیادہ انسانوں کو، آج کل کے جو شہریوں کو بہت زیادہ اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے خاص طور پر جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ چونکہ گھر کا کھانا بہت کم کھاتے ہیں، باہر کے شوارمے اور برگرز بہت زیادہ کھاتے ہیں، ان کی مجبوری بھی ہوتی ہے، لیکن ایک حد سے زیادہ جب تک چیز ہو جاتی ہے تو ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جیسے آپ نے جنک فوڈ کی بات کی تو میں اسی پر آؤں گا کہ جنک فوڈ سے کون سے بنیادی صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، جنک فوڈ، ایک تو جنک فوڈ آپ اس کو کہتے ہیں جس کو آپ فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اور بعد میں اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کا بیسکلی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، جیسے پیزا دیکھ لیں، برگرز لے لیں، یہ وہ ڈائٹ کے فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کو موٹاپے کی طرف لے کر جاتے ہیں آہستہ آہستہ، اور جب موٹاپا انسان کو جوانی میں ہی مطلب اس کو ہو جاتا ہے، موٹاپا اس کو ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ شوگر کے مسائل بھی اس کے سامنے اس کی جسم کو افیکٹ کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو بلڈ پریشر کے مسئلے بھی ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو سر درد کے مسئلے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایک ڈائٹ کی وجہ سے آپ کو ملٹی آرگن ڈس فنکشن کی طرف آپ کی جو ہے نا باڈی چل پڑتی ہے۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، یہ تو بالکل بیک گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں نا، کیونکہ بالکل سامنے نظر نہیں آتے، آدمی شوارمے برگر پیزے کھا رہا ہے لیکن اس کو فیل نہیں ہو رہا کہ اس کے اندر بڑا مسئلہ ہے، تو یہ کوئی خاص عمر ہے جب جا کے اسے اس کے دیکھیں یہ انسان اپنی جوانی میں زیادہ تر یہ چیزیں ڈائٹ اس طرح کھاتے ہیں، جو لوگ گھر پہ نہیں رہتے، جو جابس پہ جاتے ہیں، باہر کیمپس اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کھاتے ہیں آہستہ، جب وہ کیونکہ جب وہ لگاتار کھاتے رہتے ہیں اور ان کا ایکٹیویٹی فیکٹر اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ان کا انٹیک فیکٹر ہوتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو فیٹس ہیں، کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ کنورٹ ہو کے فیٹس کے فارم میں آپ کی باڈی کے اندر آپ جو ہے وہ ایکومولیٹ ہوتے رہتے ہیں، اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا وزن کا بڑھنا، مطلب جوانی کی عمر جس کے اندر آپ کو حرکت بہت زیادہ کرتے رہنے چاہیے، کھیل کود میں حصہ لینا چاہیے، اس میں میرے اور آپ جیسے نوجوان جو کہ اتنا زیادہ ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں رہتے، سارا دن کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں کیونکہ جاب جس طرح کی ہیں، تو ان کے اندر آہستہ آہستہ اوبیسٹی ان کو جو ہے ان کو اپنے جو ہے نا حصار میں لے لیتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو پھر آہستہ آہستہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک ہیلدی جو روٹین ہے وہ کیا ہے؟ مطلب آپ صبح اٹھنے سے رات سونے تک ایک ہیلدی روٹین کیا ہونی چاہیے؟ ایک آئیڈیل ہیلدی روٹین میں مطلب ایک آئیڈیل اس طریقے سے کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ اگر میں کہوں گا تو آج کل کے معاشرے کے اندر جو جس طرح کے لوگوں کی روٹین ہے اس طرح سے تو وہ لاگو ہو نہیں سکتی، کیونکہ مطلب میں خود ایک ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے میری 24 آورز ایمرجنسی لگنی ہے بار بار، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ صبح جلدی اٹھ کر آپ کم از کم 1 گلاس دودھ ضرور پئیں، صحیح، اور اپنی باڈی کو پراپرلی ہائیڈریٹڈ رکھیں۔ صحیح، آپ کی باڈی چونکہ سردیاں ہیں اس کے اندر لوگ بہت کم پانی پیتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کم پانی پیتے ہیں ان کو پھر خشکی کے مسائل، اور خشکی کے بعد ان کے آئی سائٹ کے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ان کے پھر چھاتی کے مسائل اور پیٹ کے مسائل بھی آہستہ آہستہ وہ بڑھتے رہتے ہیں، وہ فالو کرتے ہیں۔ تو ایک آئیڈیل ڈائٹ یہ ہوگی کہ آپ صبح اٹھیں، آپ لازمی واک کریں، چاہے آپ عمر کے جس مرضی حصے میں ہیں اس کی وجہ سے، اور اس کے بعد آپ ایک اچھا سا ناشتہ کریں، کیونکہ آپ نے اس ناشتے کے بلبوتے پر پورا دن گزارنا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اور دوپہر کو آپ جو میل لیں وہ ایک ہولسم میل ہو، کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے اتنا زیادہ نہیں کھانا، کیونکہ ہمارے جو طب نبوی ہے اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ رات کو تھوڑا کھانا چاہیے، کیونکہ اس کی اگر زیادہ کھائیں گے تو رات کو سوتے وقت زیادہ مسائل آپ کو گیسٹرک ایسیڈیٹی کے مسائل، بالکل آپ کو اس طرح کے مسائل سارے سامنے۔ ڈاکٹر صاحب شروع میں آپ نے جو بات کی صبح ناشتے کی، آپ نے کہا کہ ایک اچھا ناشتہ آپ کھائیں،
تو یہ جو لوگ صبح صرف ایک سلائس لے لیا, ایک کافی کا کپ لے لیا یا ایک چائے کا کپ لے لیا اور دن میں کوئی 4 بار چائے پی لی, چائے تو بہت زیادہ لوگ پیتے ہیں اور پسند بھی کی جاتی ہے, تو اس میں اور عام دودھ کے گلاس میں کیا فرق ہے, یعنی کہ یہ کس طرح ایک چیز مفید اور دوسری نقصان دہ کس طریقے سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ کوئی بھی ایوری تھنگ ان ایکسیس کین بی بیڈ فار یور ہیلتھ, ٹھیک ہے. تو آپ جو دودھ ہے نا وہ ایک ہولسم ڈائٹ ہے, ٹھیک ہے. اس میں تقریباً سارے منرلز آ جاتے ہیں, کیلشیم, سوڈیم, پوٹیشیم, سارے, ٹھیک ہے. اور میں مسکراہٹ میں بار بار اس لیے آ رہی ہے کہ دودھ والا تو سناریو ختم ہو چکا ہے, دودھ والا سناریو ختم ہو چکا ہے. آج کل تو لوگ ویسے بھی ہمارے پاس خالی دودھ تو ویسے ہی ہمیں میسر نہیں ہے, ٹھیک ہے. دودھ والے بھی ہمیں ملاوٹ کا دودھ دے کے جا رہے ہیں, لوگ ڈبوں کے دودھوں پر جو ہیں وہ اس پہ انحصار کیے بیٹھے ہیں. اس وجہ سے اب لوگ زیادہ تر صبح اٹھ کے چائے پیتے ہیں, اسپیشلی وہ لوگ جنہوں نے سارا دن جاگنا ہوتا ہے. تو چائے ایک حد تک جو ہے آپ کی صحت کے لیے, جس حد تک آپ کو وہ جگائے رکھتی ہے, جس حد تک آپ کو فریش رکھتی ہے, اس حد تک آپ ضرور پئیں. لیکن چائے کو اتنا زیادہ انٹیک اس کا رکھنا کہ آپ کو وہ صحت پر اثر انداز ہونے لگ جائے, تو میرے خیال سے یہ اچھی بات نہیں ہے. صحیح. تو یہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس میں یہ جو کیفین وغیرہ ہے, یہ اگر آپ تھوڑی مقدار میں بھی لیں تو بھی نقصان دہ ہے. تو کیا چائے اگر مثال کے طور پہ ایک دن میں 1 کپ چائے پی جاتی ہے تو کیا وہ نقصان دہ؟ دیکھیں ایک چیز ہے جو کہ آپ روز کر رہے ہیں بار بار. آج کل ہماری باڈیز جو ہیں کچھ چیزوں کی عادی ہو جاتی ہوتی ہے. ہماری جو آج کل کی جو نسل ہے وہ آج کل کچھ ڈائٹس کی عادی ہو چکی ہے. لیکن جب ہم اپنی ریسرچ کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ چائے پینے کی وجہ سے جہاں پر ہمیں وقتی طور پر سکون مل رہا ہوتا ہے اور وقتی طور پر ہم اپنا کام تھوڑا اچھے طریقے سے کر پا رہے ہوتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم جو اس کے افیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے بہت سارے جسم کے اعضاء پر نیگیٹیولی بھی کرتے ہیں. کیونکہ اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اگر پتی کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کو آپ اتنا رکھیں کہ آپ کی صحت کے لیے زیادہ مضر وہ ثابت نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے ابھی مطلب روزمرہ کی روٹین پہ بھی بات کر لی اور ہم لوگوں نے پیٹ کے مسائل پر بھی بات کر لی. اب تھوڑی سی بات ہم لوگ ایمرجنسی میں آنے والے ایسے معاملات پہ بھی کرتے ہیں جو کہ پیٹ کے علاوہ دوسرے آرگن یعنی گردے کے, مثانے کے یا چھاتی کے ان امراض کی جو ہے, ان پہ تھوڑا بتائیے گا کہ ایسے کون سے معاملات ہیں, ان کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس ایمرجنسی کے اندر جو بہت سارے مریضوں کی جو ریشو ہے وہ جو ہم ریسیو کرتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پتے کے مسائل درپیش ہوتے ہیں. ان کے پتے میں پتھریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ رب کیج کے نیچے درد کے ساتھ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ان کو اسیس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ درد کے سمٹمز وہ ہیں کہ اگر ان کی سرجری کر کے پتا نکالنا پڑے. اس کے علاوہ ہمارے پاس آپ کی بات کاٹوں گا, کیا پتا ریموو بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی, پتا ریموو ہی کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس میڈیسن سے اس کا حل نہ نکل رہا ہو. کیونکہ اگر آپ کے پاس گول سٹونز بن چکے ہیں آپ کے پتے کے اندر, اگر پتھریاں بن چکی ہیں پتے کے اندر, تو سرجری کر کے پیٹ کھول کر اس کا پتا نکال دیا جاتا ہے. تو پتے کی جو سیکریشنز ہیں جو کہ عام روٹین میں ہوتی ہیں وہ اس لیے کیونکہ آپ کے جو فیٹس ہیں اس کو ڈائجسٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. لیکن ہماری جو ریسرچ ہے, ہماری جو ڈیلی جو پریکٹس ہے ڈاکٹری سرجری کی, اس کے اندر یہ ہماری وہ مریض جو کہ پتا نکلوا کر جاتے ہیں وہ پھر بھی اگر وہ اپنے ڈائٹ پر کنٹرول رکھیں, اگر وہ زیادہ چکنائی والی غذا نہ کھائیں, زیادہ فیٹی میلز نہ لیں, تو وہ آرام سے اپنی ڈیلی روٹین جو ہے وہ اس کو ایک ہیلدی روٹین مینٹین کر سکتے ہیں. اچھا, اب ہم ایک آخری یعنی آپ سے بات یہ پوچھیں گے کہ آپ ہمارے سننے والوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ اپنی صحت کو مینٹین کیسے کر سکتے ہیں, یہ ایمرجنسی سچویشنز کے بہاؤ پہ اپنے بات؟ دیکھیں جی, اگر تو آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا اگر آپ کا کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو اس میں تو آپ پہلے سے کوئی احتیاط نہیں کر سکتے. صحیح. لیکن اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو ہیلتھ ہے, آپ کی جو صحت ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. بے شک. ہم ڈاکٹرز جب مختلف مریضوں کو اپنے پاس ایمرجنسی میں ریسیو کرتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کی چھوٹی سے چھوٹی بیماری جو ہے وہ ہمیں نہیں ہوئی. ہمیں لوگوں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ یار یہ صرف انسان کھانا اگر کھا رہا ہے اور صحیح طریقے سے اپنی روٹین میں واش روم جا رہا ہے, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. بے شک. اس لیے ایک عام انسان کو اگر میں عام الفاظ میں کہوں کہ اپنے کھانے پینے کی روٹین بہت سوچ سمجھ کر سیٹ کرنی چاہیے. اور کھانا جو ہے, کیونکہ کھانا ہی زندگی ہے, زندگی کھانے سے ہے, ٹھیک ہے, تو آپ جو بھی اپنی زندگی کو فیڈ کریں گے وہ سارا کچھ میٹر کرتا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اچھی غذا لیں, آپ فروٹس کھائیں, آپ ویجیٹیبلس کھائیں, آپ باہر کی غذا اتنی زیادہ نہ کھائیں کہ وہ الٹیمیٹلی آپ کو افیکٹ کرنے لگ جائے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا رکھیں.
صحیح. ہمارے پاس بہت سارے چھاتی کے مریض ٹی بی جیسے اور دمے جیسے جو مرض کے ساتھ جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اندرون لاہور کے اندر رہتے ہیں، جن کے پاس صفائی ستھرائی کا اتنا اچھا نظام ان کو ڈائریکٹلی اویلیبل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ایک پیشنٹ کھانس رہا ہے تو دوسرے کو بھی وہ بیماری ہو رہی ہے، تیسرے کو بھی ہو رہی ہے، پوری فیملی میں ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ نسل در نسل چلتی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ پھر ڈیتھس کے بھی زیادہ ریشوز بڑھ جاتی ہے. صحیح. تو اپنے کھانے پینے کا بہت سارا اچھا دھیان رکھیں، باہر سے اتنا کھائیں جتنا آپ انٹرٹینمنٹ کے زمرے میں آ کر کھانا چاہتے ہیں اتنا کھا لیں، لیکن اس کو اپنی روٹین نہ بنائیں. آپ کوشش کریں کہ گھر کا کھانا کھائیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ اگر وہ باہر جا رہے ہیں تو ایک پراپر روٹین بنا لیں کہ گھر سے کچھ کھانا لے کر جایا کریں باہر. ضروری نہیں ہے کہ آپ روز ہی باہر سے کھائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح سے پھر آپ کو اپنی صحت بھی اس سے افیکٹ ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین آپ سن رہے تھے ڈاکٹر سید احمد رضا کی زبانی کہ آپ کی روزانہ کی روٹین کیسی ہونی چاہیے، کیا ایسے مسائل ہیں جو کہ ایمرجنسی میں روزانہ کی بنیاد پر انکاؤنٹر ہوتے ہیں اور ان سے آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں. پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. آپ سب کی سماعت و نظارے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.